तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कुरान स्टडी इंशाअल्लाह शुरू होगी सूरत नंबर 7 अल-अराफ द पर्गटोरी और उसकी आयत नंबर 200 से। ये सूरत इंशाअल्लाह आज ख़त्म होने वाली है, तो मैं इसको वर्स 200 से शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। When the devil whispers to you any whisper, seek refuge in God. He is hearer omniscient. जब शैतान तुम्हें कोई वसवसा डाले तो अल्लाह की पनाह मांगो, वो सुनने वाला सब जानने वाला है। 201 Those who are righteous, whenever the devil approaches them with an idea, they remember, whereupon they become seers. वो जो रास्तबाज हैं, जब भी शैतान उनके पास कोई ख्याल लेकर आता है वो याद करते हैं, जिसके बाद वो देखने वाले बन जाते हैं। आयत नंबर 202 Their brethren ceaselessly entice them to go astray. उनके भाई मुसलसल उन्हें गुमराही पर उकसाते हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें बताया है कि इंसान के साथ शैतान भी है, और शैतान जो है वो हर वक्त हमारे दिलों में वसवसे डालता है, हमारे दिलों में खौफ पैदा करता है। ये उसका एक टूल है शैतान का। तो और अल्लाह ताला ने हमें ये कुरान मजीद में बताया है कि शैतान और उसका कबीला जो है वो हमें देख सकते हैं, जबकि हम उन्हें नहीं देख सकते। सो उनको एक तरह का एडवांटेज है हमारे ऊपर, कि अगर हम उनको देख सकते कि अच्छा ये अभी खड़े होके हम मेरे दिमाग में कोई खौफ डाल रहा है, कोई शक पैदा कर रहा है, या मुझे कोई नेगेटिव सोच दे रहा है, तो आदमी कहता है कि अच्छा हाँ मुझे पता चल गया ये है। लेकिन जब हम उसे नहीं देख सकते तो हमारे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि ये हमारी अपनी सोच है या ये शैतान है जो हमें वसवसा दे रहा है। तो इसके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें कुरान में ये ऐसे टूल दिए हैं, हथियार दिए हैं, और अल्लाह ताला हमें ख़बरदार भी उससे कर रहे हैं कि ये शैतान ये चीज़ें करता है। तो जिस वक्त भी कोई वसवसा डाले, कोई खौफ दिल में डाले, कोई भी नेगेटिव सोच जो है वो हमारे दिलों में डाले, तो हमें उस वक्त अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। और उसके लिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें सूरत नंबर 23 अल-मोमिनून में अल्लाह ताला ने हमें वो अल्फाज दिए हैं, जिसको मैं पढ़ूंगी कि से माय लॉर्ड, I seek refuge in you from the whispers of the devils, and I seek refuge in you, my Lord, lest they come near me. कि इसका मैं ऐसे तर्जमा अपने से थोड़ा सा उसको उर्दू में करके कर रही हूँ, मैं भी प्रॉपर ना हो, कि हमारे रब, मेरे रब, मैं आपकी पनाह मांगती हूँ शैतान की विस्पर से, सरगोशियों से, और मैं आपकी पनाह मांगती हूँ माय लॉर्ड लेस्ट दे कम नियर मी, कि कहीं ये डेवल्स या शैतान जो है मेरे करीब आए, उनके करीब, कि वो मेरे करीब ही हैं, मैं उससे भी आपकी पनाह मांगती हूँ। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें ये दुआ सिखाई है कि किस तरह हम शैतान से प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, कि जिस वक्त भी हमें एहसास हो कि ये इस तरह की सोच जो मेरे दिमाग में आ रही है शैतान की तरफ से है, तो हम फ़ौरन अपने रब की पनाह में चले जाएं। और उस पे जाने के लिए रब्बुल आलमीन ने
آیت نمبر 97 اور 98 یہ 2 ہیں، یہ ہمیں دعا اپنی رحمتوں سے عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں، جب بھی شیطان ان کے پاس کوئی غلط خیال لے کر آتا ہے تو چونکہ وہ اویئر ہوتے ہیں، یعنی اپنی سوچوں سے وہ اویئر ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیگیٹو غلط سوچ، کوئی وسوسہ ان کے دماغ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں کہ ان کے دماغ میں فوراً آتا ہے کہ نہیں، یہ جو سوچ مجھے آ رہی ہے یہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کی سوچوں سے ہمیں منع فرمایا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور یہ جو دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ وہ پڑھتے ہیں، یا جیسے ہی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھول دیتے ہیں، وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں، ان کے دل کو کھول دیتے ہیں اور ان کے دماغ کو کھول دیتے ہیں کہ وہ سمجھ سکیں، اور جو بھی شیطان اپنا جال بن رہا ہے ہمارے دماغوں کے اندر اس سے وہ باخبر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 202 میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ شیطان اور اس کا جو پورا قبیلہ ہے وہ مسلسل گمراہی پر انسانوں کو اکسانے میں وہ مصروف ہے۔ وہ کوئی لمحہ تھک کر نہیں بیٹھتے کہ ابھی میں رک جاؤں، نہیں، وہ شیطان اور اس کے بھائی جو ہیں وہ مسلسل انہیں گمراہی پر اکساتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 203، If you do not produce a miracle that they demand, they say, why not ask for it? Say, I simply follow what is revealed to me from my Lord. These are enlightenments from your Lord and guidance and mercy for people who believe. اگر تم کوئی معجزہ پیش نہیں کرتے جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیوں نہیں مانگتے؟ کہو کہ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے روشنی اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آیت نمبر 204، When the Quran is recited, you shall listen to it and take heed that you may attain mercy. جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے سنو اور غور کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ تو یہاں پر انسان جو کہ شیطان کے دیے ہوئے خیالات اور وسوسے اور سرگوشیوں سے بھرے ہوئے دماغ کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر، اپنے رسول، نبی ان کے پاس بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح کا معجزہ ہمیں دکھاؤ، تاکہ ہم اس کے اوپر ہمیں یقین آئے کہ واقعی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو یا رسول ہو۔ تو اگر وہ معجزہ، ایسے نبی بھی آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے دیے، لوگوں نے پھر بھی یقین نہیں کیا۔ پھر ایسے نبی بھی آئے جو معجزے لے کر نہیں آئے، جیسے پروفٹ محمد، ان کا معجزہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب تھی قرآن مجید، جو کہ سبحان اللہ کوئی انسان جو ہے وہ اس کو نہیں لکھ سکتا، تو دیکھنے والوں کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ اس کو معجزہ نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی ویسے معجزے دکھاؤ جیسے عیسیٰ یا موسیٰ کو ملے تھے، لیکن اس کا کیا فرق پڑا؟ عیسیٰ کے ساتھ آخر میں صرف 10 لوگ تھے حواری جو ایمان لائے۔ موسیٰ کے ساتھ آخر میں قرآن مجید کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف 2 مومنین تھے،
2 लोग थे जो उसके साथ ईमान लेकर आए मूसा और हारून के अलावा। तो उन्होंने तो बहुत मौजे दिखाए थे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि जब उनको कोई मौजज़ा ना दिखाओ तो फिर वो अपने वक्त के रसूल या नबी से मुतालबा करते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों नहीं अल्लाह ताला से मांगते कि तुम्हें मौजज़ा दिया दें वो। तो अल्लाह ताला नबी की और उन रसूलों के बिहाफ के ऊपर जवाब दे रहे हैं कि उनको कहो कि मैं तो सिर्फ उसकी पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से मुझ पर नाजिल होता है। इन अदर वर्ड्स, मेरे पास किसी किस्म की कोई ताकत नहीं, ना ही मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से किसी किस्म का मौजज़ा डिमांड कर सकता। जिनको अल्लाह ताला ने मौजज़े दिए, अल्लाह ताला ने अपने विजडम नॉलेज के साथ जिसको देने चाहिए थे, जिस तरह के लोगों को वो पैगाम दे रहे थे, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको दिए। और जहाँ पर वो भी उनके लिए एक आजमाइश थी, जिन नबियों या रसूलों को मौजे नहीं दिए गए, उनके लोगों के लिए वो चीज़ भी आजमाइश बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि असल सच्चाई जो है वो उस पैगाम में है जो हर वक्त के नबी और रसूल जो किताब और अल्लाह ताला का मैसेज लेकर आते थे। वो मैसेज पढ़ने के बाद, वो सच्चाई सुनने के बाद किसी के पास भी अगर थोड़ा सा दिमाग है तो वो उस पर यकीन लाएगा, उन लफ्ज़ों की सच्चाई के ऊपर, चाहे उनको मौजज़ा दिखाया जाए या मौजज़ा ना दिखाया जाए। और नबी और रसूल, उनके पास कभी ना कोई ताकत थी, ना है और ना हो सकती है, सिवाय इसके कि अल्लाह सुब्हाना ताला उनको जो हुक्म देते हैं वो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म की पैरवी करते हैं। वो सिर्फ हूबहू वही पैगाम जो उन पर रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल होता है, वो खुद भी उसकी पैरवी करते हैं और वही पैगाम वो दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं और उनको भी यही हुक्म देते हैं कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, तुम लोग भी इसकी पैरवी करो। और अल्लाह सुब्हाना ताला जो अपनी अल्लाह ताला ने किताबें और सहीफ़े मुख्तलिफ टाइम में और मुख्तलिफ कौमों में और मुख्तलिफ नबियों को दिए, वो अल्लाह ताला की तरफ से रोशनी और हदायत और वो रहमत होते हैं उन लोगों के लिए जो उसके ऊपर ईमान ले आते हैं। और ये रोशनी, हदायत और ये रहमत असल में अल्लाह सुब्हाना ताला उस वक्त की पूरी कौम के ऊपर भेजते हैं। वो रहमत जो अल्लाह ताला के अहकामात की सूरत में आती है, लेकिन उसको कबूल बहुत कम लोग करते हैं। उस रहमत से उसका और उस हदायत से फ़ायदा बहुत कम लोग उठाते हैं। 204 में है, व्हेन द कुरान इज रिसाइटेड यू शैल लिसन टू इट एंड टेक हीड दैट यू मे अटेन मर्सी। कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम उसे सुनो और गौर करो ताकि तुम पर रहम किया जा सके। तो इसके ऊपर सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें कुरान में जब हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें भी पहली जो आयत आती है हमारे लिए वो है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और उसके बाद हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो कुरान पढ़ने से पहले भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि आ, ये अल्लाह ताला ने सूरा नंबर 16 अल नहल दबी उसकी आयत नंबर 98 में एन इम्पोर्टेंट कमांडमेंट है, ये एक अहम अल्लाह ताला का हुक्म है। व्हेन यू रीड द कुरान, कि जिस वक्त तुम कुरान पढ़ो, यू शैल सीक रेफ्यूज इन गॉड फ्रॉम सेटन द रिजेक्टेड, और तुम अल्लाह ताला की में पनाह मांगो शैतान रिजेक्टेड से, मनहूस से या धुतकारे हुए शैतान से अल्लाह सुब्हाना ताला की पनाह मांगो। तो
وہ اس لیے ہے کہ ایون جس وقت ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ضروری ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس دوران غیر حاضر دماغوں کی سوچ کا لیول جو ہے وہ سننے سے ایک دم سے کسی دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور مسلسل شیطان کی وسپر اور سرگوشیاں جو ہیں وہ آپ کو قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے سے آپ کو باز رکھتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یہاں پر حکم دیا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جس وقت قرآن میں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور اگر ہم اس کے اوپر فوکس کریں، کنسنٹریٹ کریں اور اس کو غور سے سنیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے، کہ شاید کہ تم سمجھ آؤ۔ جب جب سچے دل کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، میسج کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو سبحان اللہ، گاڈ از دا ٹیچر آف دا قرآن۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قرآن کے کو سکھانے والے ہیں، اس کے ٹیچر وہی ہیں، اور ہر انسان کو اس کے سنسیئرٹی کے لیول کے مطابق وہ قرآن اس شخص کی سول کے اوپر کہہ لیں کہ وہ کھلتا ہے اس حساب سے کہ جتنی وہ اس کے اندر اپنی کوشش اور اپنی محبت ڈال کر اور واقعی ہدایت لینے کی خواہش رکھ کر جب وہ اس کو سنتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے سمجھنا آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اور پھر یہ بھی حکم دے رہے ہیں کہ اس کو سنو اور غور کرو جب قرآن پڑھا جائے تو۔ آیت نمبر 205، You shall remember your Lord within yourself, publicly, privately, and quietly, day and night. Do not be unaware. تم اپنے رب کو دن رات یاد کرو، اپنے اندر سے، اعلانیہ، خفیہ اور خاموشی سے، غافل نہ رہو۔ آیت نمبر 205، Your God is، اس کا فٹ نوٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس کمینڈمنٹ کے بارے میں۔ سبحان اللہ، جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہمیں دن رات اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے اندر، دل کے اندر یا دماغ میں، آپ لوگوں میں ہیں، اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، خاموشی سے، خاموشی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف بیان کریں اور ان کو یاد کریں، ان کے احسانات کو یاد کریں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں دیے ہیں ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ جب اس کے اپلیکیشن کا ٹائم آئے تو ہم سے کچھ غلطی نہ ہو۔ خفیہ طور پر، اعلانیہ، کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ہمارا دماغ غافل نہ ہو۔ اتنی شیطان کی وسپر ہمارے دماغوں میں اور دلوں میں ہوتی ہے، اور ایوری ڈے لائف جس میں ہم لیو کرتے ہیں، اس قدر زیادہ جو ہیں ڈسٹریکشنز ہیں۔ آپ فون سے بڑی ڈسٹریکشن کوئی نہیں ہے، جس میں گیم بھی ہے، جس میں فیس بک کے اوپر آپ چلے جائیں یا کسی بھی اور میڈیا کے اوپر آپ میسنجر میں چلے جائیں، واٹس ایپ پہ، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کئی گھنٹے آپ کے کیسے ان چیزوں کو صرف فیس بک کے پیجز کو آپ کرتے 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 کہ کس نے کیا پوسٹ کیا، کس نے کیا کیا، وہ دیکھنے میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے گھنٹے 2 گھنٹے کہاں چلے گئے۔ تو یہ میڈیا، آپ ٹی وی پہ بیٹھ جائیں تو وہی پتہ چلے گا کہ پورا دن آپ ایک ڈرامہ ختم ہوا ہے تو آپ نے دوسری مووی لگا لی ہے، ایک مووی ختم ہوئی ہے، تو اس قدر چینلز ہیں، اور اسی ٹی وی کے اوپر ایسے چینلز بھی ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں۔ بہت سے ڈسکوری کے چینلز ہیں، بہت سے ذکر کے چینلز ہیں۔
سو یہ ہم انسان کی اپنی چوائس ہے، لیکن جتنا شیطان کا اٹیک ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دن اینڈ رات، یعنی کہ کوئی بھی وقت اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں چھوڑا، کوئی ایسی سچویشن نہیں چھوڑی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خفیہ طور پر اعلانیہ خاموشی سے، اور ایک اور جگہ کے اوپر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چاہے لیٹے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ کسی بھی پوزیشن میں آپ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کریں، کیونکہ ایک ایک لمحہ اس زندگی میں جس کی آزمائش میں ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں بے حد قیمتی ہے۔ ہماری گفتگو میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے۔ کوئی بھی چیز بسم اللہ سے کھانے سے لے کر سبحان اللہ الحمدللہ، ہر موقع ہر بات کرتے ہوئے ہمیں یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ ہم گاڈ ولنگ انشاءاللہ کہہ سکیں، یا سبحان اللہ کہہ سکیں، یا الحمدللہ کہہ سکیں، اور یہ اپرچونٹیز تھرو آؤٹ دی ڈے ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ان کی جو رحمتیں ہمارے اوپر ہیں ہم ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں، نہ صرف ہم پر بلکہ ہمارے باقی خاندان پر، بہن بھائیوں پر، ماں باپ پر، کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کے احسانات نہ صرف میری امیڈیٹ فیملی پر بلکہ میرے باقی لو ونس میں جو میرے احباب آتے ہیں ان سب کے اوپر۔ تو یہ پبلکلی وی شوڈ پروکلیم کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ تو یہ سب ہماری سول کی گروتھ کے لیے انتہائی کروشل ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ادروائز تھرو آؤٹ دی ڈے دنیا میں جس قدر مزری میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے زیادہ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی ایڈورسٹی آتی ہے دے ہیو نتھنگ ٹو ہولڈ آن ٹو۔ ایک جو بلیور ہے، جو سبمٹر ہے، جو ٹرو مسلم ہے، اس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ٹو ہولڈ آن ٹو، کہ کسی بھی ایڈورسٹی میں، کسی بھی خوشی میں، کسی بھی بیماری میں، ہر موقع کے اوپر ٹرو مسلم جو ہے نا وہ اس نے اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ تو وہ اس ایڈورسٹی کی جو شدت ہے یا اس ایڈورسٹی میں جو تکلیف ہے وہ پھر اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور پروٹیکشن میں چلا جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ ہر چیز ٹیمپرری ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ وہ بھی اس دنیا میں ٹیمپرری ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے، یہ علم ہے قرآن کی روشنی میں کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں کرنی ہیں، اور یہ جو ایڈورسٹی ہے یہ اسی آزمائش کا ایک سلسلہ ہے۔ تو صرف اور صرف جو چیز میٹر کرتی ہے کہ اس آزمائش میں میرا رسپانس کیسا ہے، کیا میرا رسپانس ویسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا میرا رسپانس یہ ہے کہ اس کو بلیم کروں، اس کو بلیم کروں، آہذاری کروں، روؤں چلاؤں، اور ایک ایک کو فون کر کے اس کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیا زیادتی ہو گئی، یا میں کیسے بیمار ہو گیا، یا کوئی فائنینشل نقصان ہو گیا۔ تو یہ دو ڈیفرنٹ رسپانسز ہیں۔ جو ٹرو مسلم ہے، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور دن رات اٹھتے بیٹھتے پبلکلی پرائیویٹلی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، تو جب یہ اس قسم کی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں گی تو وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان کی سول، ان کا دل وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، کیونکہ اس نے 24 گھنٹے میں صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہوتا ہے، تو اس کے دماغ میں یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اور کوئی چیز اس کے فیتھ کو ویور نہیں کرتی، اس کو آہذاری کرنے سے، اس کو کمپلیننگ کرنے سے بچاتی ہے، اور اس کا ٹرسٹ مزید
سے مزید اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 205 جو ہے اس کا فٹ نوٹ ہے کہ your God is whoever or whatever occupies your mind most of the day. This explains the fact that most of those who believe in God are destined for hell. So اس کے ریفرنس میں ہے آیت نمبر 12 کی سورت نمبر 12 کی آیت نمبر 106، سورہ 23 المومنون کی آیت نمبر 84 اور 90، اور اس کے علاوہ اپینڈکس جو ہے 27 آپ اس میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں زمینہ۔ تو اس کا اردو ترجمہ پڑھتی ہوں۔ جو کچھ بھی تمہارے ذہن کو دن کے زیادہ تر حصے میں قابو رکھتا ہے وہ تمہارا خدا ہے۔ یعنی جو چیز اور جو کچھ بھی، چاہے وہ آپ کا مال ہے، چاہے وہ آپ کی فیملی ہے، چاہے وہ آپ خود ہیں، اگر آپ صرف اپنے بارے میں سارا دن کانشیس ہیں، میں کیسا دکھ رہا ہوں، میرے بال کیسے ہیں، میرا جو ہے وہ چہرہ اچھا دکھ رہا ہے کہ نہیں، میرے کپڑے ہیں، میں اس طرح کے پہنوں، سارا ٹائم آپ کا اس میں ہے، یا آپ کے بیوی اور بچوں کے اندر ہر وقت وہ اسی میں مصروف ہے، یا فیوچر کے بارے میں مصروف ہے، یا آپ کے بزنس کے بارے میں مصروف ہے، تو وہی چیز یا وہی سوچیں جو ہیں وہ چیز آپ کے جو کچھ بھی آپ کے دماغ میں ہے زیادہ تر ٹائم وہ آپ کا اس دن کا خدا بن جاتا ہے۔ اور یہ اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان میں سے زیادہ تر جہنم کے مستحق ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، ٹھیک ہے، اعلانیہ خفیہ، اور یہاں تک کہ رات کی میڈیٹیشن جس کو تہجد کا بھی اللہ تعالیٰ نے میڈیٹیشن تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، وہ بھی رات کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے۔ تو جب آپ کا سارا دن آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اور نہ آپ نماز پڑھیں، نہ آپ قرآن پڑھیں، لیکن آپ یقین رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہیں، ہاں آخرت بھی ہے، ہاں میں نے مرنا بھی ہے، ہاں حساب کتاب بھی ہوگا، یا کبھی کبھار آپ نے نماز پڑھ لی، یا آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد باقی پورا دن آپ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی بالکل کوئی سوچ نہیں ہے، تو یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو اصل میں حقیقت میں وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اور یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنی سوچوں اور کے ساتھ اپنی روح کی اتنی نشو نما نہیں کر پائیں گے۔ تو ڈے آف ججمنٹ جو کہ حساب کتاب کا دن ہے، تو اس دن اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جہنم کے مستحق ٹھہریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی سول کو گرو نہیں کیا۔ وہ ایک نالج تھا جو انہوں نے اپنی فیملی سے لیا انہیریٹنس میں، اور وہی اسی کے اوپر وہ یقین کرتے آ رہے ہیں، صرف لپ سروس ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن عملی طور پر ان سے کچھ نہیں ہو رہا۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا صرف زبانی طور پر یقین ہے، عملی طور پر ان کا یقین نہیں ہے۔ آیت نمبر 206، یہ آخری آیت ہے سورت نمبر 7 کی۔ Those at your Lord are never too proud to worship him. They glorify him and fall prostrate before him. وہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت کرنے میں کبھی تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فرشتوں کے بارے میں جہاں تک مجھے سمجھ ہے، اگر میں غلط ہوں تو پلیز، کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جو ان کے تھرون کے ارد گرد جو ہیں وہ دن اور رات بغیر کسی تکبر کے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی گلوریفیکیشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، ان کی تسبیح کرتے ہیں، اور ان کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔
اسی لیے وہ اینجلز ہی رہ گئے، اور وہاں پر وہ اپنے رب کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی انرجی اور ان کی خوبصورتی، ان کی بیوٹی، ان کی رحمت، ان کی گریس، اور اس پیس کو جس کو انسان اس دنیا میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس ہیپینس کو جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر اور ان کی یاد میں ہے۔ جتنا قریب آپ اللہ تعالیٰ سے ہوں گے اتنا زیادہ آپ کے دل کے اندر، دماغ میں جو پیس ہے نا وہ خود بخود آتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، بیکاز آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے، آپ نے اپنے دل میں یہ جستجو اور خواہش کی ہے کہ میں اپنے مالک کے قریب ترین ہونا چاہتا ہوں، تو گفٹ کے طور کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ پیس اور وہ ہیپینس اس دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور آخرت میں تو خاص طور پر وقف ہے صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیک زندگی گزاری، ٹرو مسلم بن کر، ایک صحیح جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اوپر ہے، جو اس آزمائش میں پہلے ہی ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے تھے، اینجلز، تو سبحان اللہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ ایک انسان ہی ہے جو تکبر میں پڑا ہوا ہے، جو خود اپنی ایگو میں پڑا ہوا ہے، جو صرف اپنی بڑائی جو ہے لوگوں کے منہ سے سننا چاہتا ہے، اپنی تعریف لوگوں کے منہ سے سن کے بڑا خوش ہوتا ہے، اور بالکل غافل ہے کہ اس کی تخلیق جو ہے وہ کس نے کی، اور آج وہ جس شکل و صورت میں ہے وہ کس نے دیا، جو بھی گھر مال جس کی بنیاد پہ وہ تکبر میں ہے وہ کس نے دیا، وہ اس رب کائنات کو جب وہ اس دنیا میں بالکل بھولا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو سے اللہ تعالیٰ ایمن ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا کسی بھی سول کی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو صرف اپنے رب سے محبت کرنے کی اور ثابت قدمی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے ہمیں قرآن مجید میں اپنے احکامات دیے ہیں ان کو اپہولڈ کر کے اور ان کے اوپر عمل کر کے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور ڈے آف ججمنٹ کے دن انشاءاللہ اپنی قربت عطا فرمائے اپنی مہربانی سے۔ آج سورہ سیمن یہاں پہ جو ہے الاعراف پرگٹوری ماشاءاللہ ختم ہو گئی ہے، اگلی دفعہ سے ہم سورت نمبر 8 انشاءاللہ شروع کریں۔ فلور اوپن ہے تمام بہن بھائیوں۔ Thank you, sister. MashaAllah. Thank you, sister. Praise God. MashaAllah. الحمد